अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, रमज़ान एहसास के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी पूरी कोशिश रही है इस पूरे रमज़ान में हम लोग जो है इस्लामिक जो टॉपिक है, जो अहम टॉपिक है, ये अहम जो उन्वान है उन पर बात करें, जो मौजू है उन पर बात करें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, आप तक लेके आएँ ताकि जो मसाइल है उनकी हल की तरफ जाए। हमारे यहाँ मैं पहले भी जिक्र करती रही हूँ कि हमने इस्लाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, जबकि हमने कुछ चीज़ें सुनी, अपने बड़ों से सुनी, उसको अडॉप्ट की और इसी तरह से वो चलती आ रही है, उसे हमने इस्लाम का हिस्सा बना दिया, जबकि वो एक कल्चर या एक रस्म रिवाज थी जिसको हमने इस्लाम कहना शुरू कर दिया। जो इस्लाम है, हमारी पूरी कोशिश रही है कि बहुत से उलमा इकराम जो है वो हमारे साथ रहे, उन्होंने आपको यकीनन बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। आज भी हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान होंगे जो आपको रिज़्क़ हलाल के हवाले से बताएंगे। यकीनन आज के दौर में रिज़्क़ हलाल कमाना सबसे मुश्किल तरीन काम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बहुत से SOPs होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप SOPs फॉलो नहीं करते, ब्रेक कर देते हो, तो वो रिज़्क़ हलाल नहीं आता है। और उसके अलावा कसब क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से बात करेंगे। हराम माल के नुकसानात क्या है, रिज़्क़ हलाल के फ़वाइद क्या हैं, उसके समरात क्या हैं, और फ़र्द और मुआशरा कैसे जो है मुफीद बनता है अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे होते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माह रमजान का दूसरा अशरा जारी है। अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और माफ़ी के ऐलानात हो रहे हैं। सिर्फ हमने और आपने और पूरी उम्मत में मुतवज्जे होना है और अपने तमाम गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मुतवज्जे होना है, क्योंकि बार बार पुकारा जाता है, कोई मुआफ़ी मांगने वाला है, कोई रिज़्क़ हलाल लेने वाला है, कोई अपनी दुआओं की कबूलियत करवाने वाला, तो बार बार आवाज़ें लगाई जाती हैं। और मुफ्ती साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें मुतवज्जे होना है, हमें अपना वक्त ज़ाय नहीं करना है, हमें अपने वक्त को फ़ायदेमंद बनाना है। मुफ्ती साहब, रिज़्क़ हलाल के हवाले से बात करें। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में रिज़्क़ हलाल कमाना सबसे मुश्किल तरीन काम है, जबकि रिज़्क़ हलाल कमाना तो आसान काम होना चाहिए। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में इसको मुश्किल तरीन बना दिया गया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मोहतरमा, बात यह है कि आपकी दोनों बातें दुरुस्त है। रिज़्क़ हलाल कमाना मेरे जमाने के अंदर भी बिल्कुल आसान है जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहते हैं कि हमने ज़ेरे ज़मीन जो आपके लिए खजाने रखे हुए हैं, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। आज के जमाने के अंदर लाइव स्टॉक के काम को देख लीजिएगा, बाकी जो हाथ के साइंसी जमाने के अंदर मुख्तलिफ इजादात अल्लाह ने हमारे लिए जरा मुसख्खर कर दिए हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के हवाले से, पहाड़ों के हवाले से खजाने जो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कसरत से हमें जनाब अता कर दिए हैं। आज के जमाने के अंदर पेट्रोल को देख ले, और इसी तरह के अंदर डीजल को देख ले, इसी तरह के अंदर सोने को देख लें, चांदी को देख लें, जवाहरात को देख लें। मैं किस कीमत का तज़किरा करूं, हर एक के अंदर रिज़्क़ कमाना इतना आसान अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया है। सिर्फ उसके लिए ये है कि हमारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, और हमारी नीयत ये हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाना है। और रिज़्क़ हलाल के लिए देखिए, कुरान हकीम ने वब्तगू मिन फज़लिही, कहीं उसको अपना फजल फरमाया रिज़्क़ हलाल को, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपनी रहमत फरमाया, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नेमत फरमाया। मेरे नबी रहमत दुआ कर रहे हैं, अत्ताजिर अस्सदूक अल अमीन, फरमाया वो तिजारत करने वाला खुशनसीब जो सदाकत के साथ और अमानत के साथ तिजारत करता है। कितना बड़ा रुतबा अता फरमाया। फरमाया मअन नबिय्यीन, कल क़यामत वाले दिन उसको जब खड़ा किया जाएगा तो वो अंबिया की ज़म में खड़ा होगा, सिद्दीकीन की ज़म में खड़ा होगा, सालिहीन की ज़म में खड़ा होगा। माना ये है। इसी तरह हम देखते हैं कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा के अंदर जो अल्लाह ने तफसील बयान की कि उस जमाने के अंदर हमारे हजरात जो जाते थे हज के लिए, हजरात सहाबा किराम, तो वो ये करते थे कि अब यमन से आ रहे हैं, मुल्क शाम से आ रहे हैं, मुल्क इराक से आ रहे हैं, वहां की जो सनत और हिरफत है उसको साथ लेकर आ रहे हैं, और मक्के में आ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं और उम्र भी कर रहे हैं, और साथ तिजारत के हवाले से अपने साथ जो कुछ साजो सामान लेकर आए हैं, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई खुशबू बेच रहा है, कोई लकड़ी बेच रहा है, जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें उस जमाने में मक्के के अंदर लाई जाती थी और फरोख्त होती थी। तो उसके ऊपर किसी एक सहाबी रसूल ने कह दिया कि यार ये तुम्हारा अजीब हज है, ये तुम्हारा अजीब उम्रा है, आए हज के लिए हो और आए उम्रे के लिए हो और अपने साथ जनाब साजो सामान लेकर आए हो, तुम तिजारत के लिए आए हो या हज के लिए आए हो? फौरन अल्लाह के कुरान ने कहा कि तुम आओ, हज भी
عمرہ بھی اور ساتھ اپنے لیے رزق حلال بھی، اللہ رب العالمین نے اس عمل کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور جب تم اپنے رزق حلال کے حوالے سے آتے ہو تمہیں عمرے کا بھی پورا ثواب ملتا ہے، حج کا بھی پورا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج اور عمرے کے سفر کی وجہ سے جو تجارت کرتے ہو اس کے اندر آپ کو کئی گنا زیادہ اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے قرآن نے، میرے نبی رحمت نے، میں اپنے نبی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس طرح میرے نبی رحمت کی امانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، امانت و صداقت کو دیکھنے کے بعد پھر میرے نبی رحمت نے جس طرح تجارت کی، سیدنا صدیق اکبر کو میں دیکھتا ہوں کہ 4 دکانیں ہیں، یہی جناب مشغلہ ہے، یہی تجارت کا مشغلہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس قدر پسند فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا جناب اعزاز عطا فرمایا۔ اور سیدہ خدیجہ کا جو ایمان ہے اور ان کی جو صداقت ہے اور ان کے رزق حلال کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے جو عظمتیں ہیں ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بڑا بہترین جملہ اپنے تاجر برادری کو دے رہا ہوں کہ تاجر خوش نصیب ہو، تم تو وہ ہو کہ تجارت بھی کر رہے ہو، اللہ کے فضل کو بھی لے رہے ہو، اللہ کی نعمت کو بھی لے رہے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے نبی رحمت کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ آپ جرأت کے ساتھ بیٹھ کے دکان پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تاجر وہ خوش نصیب ہے جو صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جو عثمان غنی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جو نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور سبق میں دینا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ محترمہ سیدہ خدیجہ کا تعارف بطور تاجر کے ہونا، اس میں کتنا بڑا اشارہ دیا گیا ہے کہ 15ویں صدی کے اندر ہماری خواتین بھی میدان عمل میں آئے۔ خواتین یہ نہ سمجھے کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے، خواتین کو بھی تجارت کرنی چاہیے، اور جب خواتین تجارت کریں اور جناب بازار کو دیکھے، بازار کے معمولات کو دیکھے اور تجارت کے اندر وسعت پیدا کریں تو بڑے فخر سے اگر کوئی مفتی عبدالقوی ان کو دقیانوسی سے ان کے اوپر کہتا ہے کہ آپ تو خواتین ہیں، آپ کو تو گھر میں رہنا چاہیے، آپ کو کیوں تجارت میں آئی ہیں، تو وہ محترمہ کہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب اور تمام دیکھنے والے، میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہوں، مجھے تو امانت کے حوالے سے محمد کی ضرورت ہے، میں میدان میں اس لیے آئی ہوں تاکہ میں سیدہ خدیجہ کے عمل کے اوپر، سنت کے اوپر عمل کروں۔ اور تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے جہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رزق حلال نعمت بھی ہے، رزق حلال رحمت بھی ہے، رزق حلال میں برکت بھی ہے، رزق حلال والا صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے۔ وہاں میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو بھی میدان میں آنا چاہیے، خواتین بھی تجارت کریں، اور خواتین جب تجارت کریں بڑی جرأت کے ساتھ کہیں کہ ہم تو حضرت سیدہ خدیجہ کی سنت پہ عمل کر رہی ہیں۔ بالکل مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ تجارت کرتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تجارت میں انہیں کس طرح سے امانت داری سے انہوں نے کام کیا تو انہوں نے انہیں جو ہے نکاح کا پیغام بھی بھجوایا۔ مفتی صاحب تھوڑا بات کر لیتے ہیں رزق حلال کی، جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی اور طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، اور واضح طور پہ پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے تجارت میں کہ کس طرح سے آپ نے تجارت کرنی، کس طرح سے رزق حلال کمانا ہے۔ میرا سوال پھر وہی ہے کہ کیا آج کے دور میں ہم نے رزق حلال کمانا مشکل ترین بنا دیا؟ کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ان چیزوں کا حصہ بن جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں سبھی کرپشن کر رہے ہیں، سبھی منافع خوری کر رہے ہیں، سبھی زیادہ پیسے جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں، ایک چیز کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ جتنا منافع رکھنا چاہیے اس سے زیادہ کرے، تو کیا ہم نے رزق حلال کو مشکل بنا دیا؟ محترمہ پھر میں یہی بات کہوں گا، میں دوسری طرف چلا گیا تھا، آپ کا فرمان بالکل درست ہے، مجھے اسی طرف ہی رہنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے زمانے کے اندر اور آپ کے زمانے کے اندر رزق حلال کے حصول کو اس قدر آسان بنا دیا ہے۔ میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے رقبہ بھی دیا ہے، میں جب زراعت کی طرف دیکھتا ہوں تو اس قدر اللہ نے مجھے راستے دیے ہیں رزق حلال کے کمانے کے کہ میں بڑے مزے کے ساتھ، اب تفصیل میں نہیں جاتا، ایک ایک نعمت، فصل کی نعمت کو میں دیکھ لوں، درختوں کی نعمت کو میں دیکھ لوں، لائف سٹاک کے معاملات کو میں دیکھ لوں، دودھ کے معاملات کو دیکھ لوں، گھاس کے معاملات کو دیکھ لوں، یعنی اتنی شکلیں ہیں زراعت کے اندر جن کے اندر میں رزق حلال بڑی وسعت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میں تجارت کے اندر بھی ہوں، الحمدللہ تجارت کے اندر میں دیکھتا ہوں ایکسپورٹ ہو رہی ہے، امپورٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب صنعت کو دیکھ لیں، حرفت کو دیکھ لیں۔ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، آج کے دن کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں
کہ الحمدللہ میرے جتنے تاجر حضرات ہیں وہ جناب چاہے وابستہ ہیں ٹیکسٹائل کے شعبے سے. ٹیکسٹائل کے اندر اللہ نے اس قدر رزق حلال کے اندر وسعت عطا کر دی ہے کہ اس قدر آرڈرز آ رہے ہیں پوری دنیا سے پاکستان کے تاجروں کے لیے کہ ان کے پاس جناب بنانے کے لیے جتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اس سے زیادہ اللہ ان کو آرڈر بھیج رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں آج جناب پراپرٹی کے کام کو دیکھ لیں, ڈیولپرز کو دیکھ لیں, میرے ڈیولپر جو دوست ہیں ان کو دیکھ لیں, معاشی طور پر اللہ نے ان کو اس قدر رزق حلال کے اندر وسعت دی ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے وہ دوست احباب جو جناب رقبے رکھتے ہیں ان کو شہری رقبے کے حدود کے اندر آنے کے بعد اس قدر اللہ نے ان کو جناب رقبوں کی اس قدر قیمت ان کو دے رہے ہیں. میں جس کے شعبے کا تذکرہ کروں ٹریڈنگ کے حوالے سے دیکھ لیں آج دنیا کے اندر جناب ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بنانے والے اور خریدنے والے اور بیچنے والے اور صرف آپ ٹریڈنگ کے میدان میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر روز بروز آپ کو اس قدر برکت کے ساتھ رزق حلال کو کمانا تو میں کہوں گا بالکل آسان ہے. اس میں اللہ کی برکت بھی ہے, اس میں اللہ کی نصرت بھی ہے, اس میں اللہ کی بالکل مفتی صاحب یقیناً بالکل آسان ہے رزق حلال کمانا. لیکن مفتی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی دوسرے مذاہب میں کوئی بھی ان کا تہوار آتا ہے ان کے مذہب سے ریلیٹڈ جیسے کرسمس ہے, نیو ایئر ہے, بہت سے ایسے تہوار آتے ہیں وہاں پہ سیل لگا دی جاتی ہے, سیل سے بھی کم پیسے تاکہ تمام جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرے. وہیں پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے خود ساختہ مہنگائی کر دیتے, کچھ تو حکومت کی طرف سے خود ساختہ مہنگائی کر دیتے ہیں, ایکسٹرا چارج کرتے ہیں, ڈبل پیسے کماتے ہیں اور اینڈ بھی آ کے آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمرہ قبول ہو جائے گا جو دوسروں سے ایکسٹرا منافع کمایا جا رہا ہے, ایکسٹرا پیسے چارج کیے جا رہے ہیں, اور رمضان جس میں آسانیاں ہونی چاہیے وہاں پہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ چیزیں خرید ہی نہ سکے اور اس کے بعد پھر ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں؟ محترمہ آپ نے جو بات کی ہے خدا کی قسم درد دل کے ساتھ میں یہی بات جو آپ فرما رہی ہیں میں نے اپنے تاجر حضرات کو ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ نفلی روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے, نفلی روزے کا کوئی فرمان نہیں ہے. نفلی روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے نفل ہے اور رزق حلال اور اس کا جناب حصول اور آگے جناب اس کو عوام کی فائدے کے لیے پہنچانا. ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, پورے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بہترین انسان وہ ہے جو زیادہ نمازیں پڑھے, بہترین انسان وہ ہے جو زیادہ روزے رکھے. لیکن میرا نبی رحمت کہہ رہے ہیں چونکہ آپ تاجر ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. کون سی دل کے اندر میں بات لے کر آؤں, اور آپ نے جو باتیں کی ہیں خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. بالکل میرے تاجر بھائیوں کی یہی حالت ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ان کو کہتا ہوں ناراضگی محسوس نہ کریں. میرا نبی رحمت کہہ رہا ہے المحتکر ملعون, جو بد نصیب ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, پھٹکار ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے اس کے لیے لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے, رسول اللہ کی لعنت ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میرے نبی رحمت نے تو یہ فرما دیا فلیس منا, وہ ہم بد نصیبوں میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ بد نصیب جو اپنے تجارت کے اندر جناب کیا کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کی قسم میں 25 سے 28 مرتبہ یورپ کے اندر گیا ہوں, اور خاص طور پر میں دسمبر میں جاتا تھا. 28 دسمبر کو جب میں پہنچتا تھا تو مجھے پاکستانی اور ہندوستانی دوست بتاتے تھے کہ اس میں 90% انہوں نے ریلیف دیا ہے, اس میں 80% جناب انہوں نے کیا ہوا ہے, سیل لگی ہوئی ہے, سیل کے اندر 80%, 90%, 70%, 60%, 50% سے لے کر 90% صرف کرسمس کی وجہ سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر آئے ہیں, 25 کو تشریف لے کر آئے ہیں. اہل کتاب جو ہے اپنے نبی رحمت کی اس قدر جناب احترام کے اندر انہوں نے 50 سے 90%, لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, روتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, آج بھی اگر عمرے پہ جانا ہو تو ہمارے لیے پیسے بڑھ جاتے ہیں, ٹکٹ کے پیسے بڑھ جاتے ہیں, رہائش کے پیسے بڑھ جاتے ہیں, ایجنٹ حضرات لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جی رمضان کا آخری عشرہ آ گیا ہے. بالکل مفتی صاحب لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی لوٹا ہوا مال لے کے پھر عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے بھی بہت سے دوست جو ہے وہ اس وقت عمرے پہ ہیں, اور مفتی صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ایک صرف ضابطہ اور اصول بیان کر دوں. مفتی عبد القوی 100 سال تک نوافل پڑھتا رہے, فرائض پڑھتا رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسانیت کے لیے خدا نہ خواستہ اگر 1 روپیہ حرام کا, چاہے وہ ذخیرہ اندوزی سے میں نے حاصل کیا, چاہے غصب ہونے کے حوالے سے, چاہے ملاوٹ کے لیے کیا,
یہ 100 عمرے جو ہے اس کا برابر نہیں ہو سکتے. حقوق اللہ جو ہے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی مفتی عبدالقوی کے گناہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کو معاف کر دیں گے. ایک بندے کا حق ہوگا تو میرا رب کہہ رہا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا, کبھی معاف نہیں کروں گا. بے شک حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے, کسی کو ڈس رسپیکٹ کیا ہے. وہی بھی مفتی صاحب آپ کے کچھ دوست احباب جو ہے وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, تو کیا آپ نے ان سے دعاؤں کی اپیل کی ہے؟ میری بیٹی بات یہ ہے کہ میں تو حقائق کو جاننے والا اور قرآن حدیث کے خلاصے کو اور فلسفے کو اور روح کو جاننے والا ہوں. خدا کی قسم میں نے ان سے صرف 2 باتیں کی ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. ایک تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میرے نبی رحمت کی خدمت میں جب سلام کے لیے پیش ہونا تو وہاں مفتی عبدالقوی کو یاد کر کے اور اس بات کا عہد کر کے آنا کہ آج کے بعد رزق حلال کمانا ہے, رزق حلال کمانا ہے, رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات میں نے ان کو کہا کہ جب آنے لگنا تو میرے نبی رحمت نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, تو وہاں مدینہ طیبہ سے اجوا کھجور کے 2 دانے لے کر آنا. باقی خدا کی قسم میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی کہ بار بار آپ عمرہ کریں, اللہ آپ کے عمرے کو قبول کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت واجب کر رہا ہے. میں نے اس طرح کی بشارتیں نہیں دی جو ہمارے عمومی علماء بتاتے ہیں. علماء کا فریضہ یہ ہے کہ ان کو وہ غلطی بتائی جائے. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو وہ بتاتا ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے, جو بیماری ہے. بیماری یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے کا کوئی عمرہ نہیں, ملاوٹ کرنے والے کا کوئی عمرہ نہیں, اور جو اپنا مال کے حوالے سے قیمتیں بڑھا کے اور لوٹ مار کر کے عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کے لیے کوئی عمرہ نہیں. میں نے کہہ دیا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف, خدا نخواستہ ایک انسان, صرف مسلمان نہیں, ایک انسان کا اگر میں نے معاملے کے اندر نقصان پہنچایا, ملاوٹ کی اور اس کے اندر ذخیرہ اندوزی کر کے میں نے پیسہ کمایا, ایک انسان کے ساتھ بھی اگر میں نے یہ معاملہ کیا ہے 100 عمرے بھی میں کر لوں تو یہ گناہ میرا معاف نہیں ہوگا. بے شک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. مفتی صاحب وہیں پہ آپ کے محترمہ حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ اہل و عیال کے ساتھ گئی ہوئی عمرہ کرنے کے لیے, آپ نے ذکر کیا حقوق العباد جو ہے اگر وہ انسان خود معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوں گے, تو کیا اختلافات بھی دیکھنے میں آئے, تو کیا آپ نے انہیں معاف کر لیا یا انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہو عمرے سے جانے سے پہلے, یا پھر آپ نے ان سے دعاؤں کی اپیل کی ہو؟ محترمہ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے. میں نے واللہ باللہ اب میں خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ کی جب سے شادی ہوئی ہے اب الحمدللہ انہوں نے کوئی ایسی میرے بارے میں بات نہیں کی, کسی کا دل نہیں دکھایا, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ سید زادی ہو. میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج کے بعد طے کرو کہ کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کا دل نہیں دکھانا. اس کا مطلب مفتی صاحب انہوں نے جانے سے پہلے آپ سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے جانے سے پہلے, جیسے عمرہ کرنے سے پہلے تمام مسلمان جو ہے جو ناراض ہمارے دوست ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, عزیز و اقارب ہوتے ہیں, ہم ان سے معافی مانگتے ہیں کہ کبھی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی بھی ہماری بات آپ کو بری لگی ہو یا ڈس ریسپیکٹفل چیز میں آ رہی ہو, تو کیا انہوں نے آپ کو کال کر کے معافی مانگی اور آپ نے انہیں معاف کیا اور وہ اس لیے عمرے پہ گئی؟ نہیں, عمرے سے پہلے جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے اس شادی سے پہلے جب انہوں نے مجھے آخری بار فون کیا ہے, ان کی مہربانی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں رکھا. میری بھی خواہش یہی ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں. اللہ کرے عمرے کے اندر گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سابقہ لغزشوں کو معاف فرمائے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ دل آزاری ہے, سب سے بڑا گناہ غیبت ہے, سب سے بڑا گناہ جو بہتان ہے. میری سب کے لیے یہی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت سے, بہتان سے, الزام تراشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی بالکل مفتی صاحب آپ کا دل بہت بڑا ہے, تو کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا جو دل آزاری ہوئی, جو معاملات ہوئے, آپ نے ان کو دل سے معاف کر دیا ہے؟ دیکھیں محترمہ میں تو حقیقت پسند آدمی ہوں, میں نے تو سید ذاتی ہونے کے حوالے سے انہیں ہر حوالے سے معاف کر دیا ہے, اور صرف ان سے یہی درخواست کی ہے کہ مفتی عبدالقوی کی معافی کے باوجود باقی لوگوں کی بھی جو آپ نے دل آزاری کی ہے, بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں, بہت سارے لوگوں کے بارے میں, حتیٰ کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے حوالے سے جس طرح کی آپ نے گفتگو کی ہے, آج کے بعد الحمدللہ آپ ایمان والی زندگی گزارے, اپنے خامند کے ساتھ پاکیزگی زندگی گزارے, کسی طرح کے پاکستان کے مظلوم ملک کے اوپر حملہ آور نہ ہو, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو. آپ عہد کر لیں, اور میں یہ خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماہ رمضان کے اندر کہ انہوں نے یہ مجھے ساتھ وعدہ کیا ہے
کہ مفتی صاحب آپ گواہ ہو جائیں، میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، آئندہ کے لیے کبھی میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی کے اوپر غیبت، کوئی الزام تراشی، کوئی بہتان، میں اس طرح سے معافی مانگتی ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ صرف مفتی عبدالقوی نہیں بلکہ ہر انسان کے بارے میں آپ اپنا دل صاف کر لیں، اپنا ذہن مثبت رکھیں، اپنی زبان مثبت رکھیں، منفی قسم کی سوچ سے اور ہر طرح کی الزام تراشی اور بہتان سے اس سے توبہ کر لیں۔ بالکل مفتی صاحب، آپ کا یہ بڑا پن ہے کہ آپ نے انہیں معاف کیا اور آپ نے انہیں سمجھایا بھی ہے کہ ایمان والی زندگی گزاریں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ مفتی صاحب، آپ 7 نیوز کے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ یہ تو آپ کی ان سے آخری بار بات ہوئی نا عمرہ سے جانے سے پہلے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں۔ بالکل، میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہاتھ جوڑ کر، میرے اس وقت آنکھوں میں آنسو ہیں، بالکل آپ نے جو باتیں کہیں بڑی عمدہ باتیں کہیں، ہماری توجہ حقوق و لباس کی طرف ہونی چاہیے۔ آخری سبق میں تمام دیکھنے والوں کو، اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو بھی دے رہا ہوں کہ خدا را آج کے بعد اپنی زبان کو مثبت رکھیں، اپنی کھوپڑی کو مثبت رکھیں، ہر انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اور جو خوش نصیب جس شعبے سے منسلک ہے، تجارت والے بھی رزق حلال کی طرف جائیں، زراعت والے بھی رزق حلال کی طرف جائیں، ایکسپورٹر بھی رزق حلال کی طرف جائیں، ٹریڈنگ والے بھی رزق حلال کی طرف جائیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کے بعد طے کر لیں کہ اے اللہ تو اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی برکت عطا فرما۔ یہ ساری چیزیں کس صورت میں ملیں گی؟ صرف اور صرف رزق حلال میں ملیں گی اللہ تبارک و تعالی۔ اور یاد رکھیں کہ ایک حرام کا لقمہ، پھر میں کہہ رہا ہوں، ایک حرام کا لقمہ میرے 100 عمروں کا جواب نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے عمرے کیے ہیں وہ اللہ کو جو ہے اس کا اجر دیں گے، لیکن ایک جو حرام کا لقمہ ہے، مجھے حدیث مبارک نگاہ کے سامنے آ رہی ہے، آخر میں سناتا جاؤں، فرمایا کہ دعائیں کرنے والے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کریں گے، تو سجدے کے اندر گر گر کر دعا کریں گے، اور آخری عشرے کے اندر کہیں گے جی شب قدر ہے، اور جناب سجدہ ریز ہو کے اعتکاف کے اندر، یہ میں بڑی جناب قرآن و سنت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اعتکاف میں مفتی عبدالقوی بیٹھا ہوا ہے اور تہجد کے وقت کے اندر، قیام اللیل کے اندر سجدہ ریز ہو کے کہہ رہا ہے یا سمدی یا سمدی۔ فرمایا حدیث مبارک ہے، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، فرمایا کہ اس بد نصیب کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ اعتکاف کے باوجود بد نصیب ہے، یہ سجدہ ریز ہونے کے باوجود بد نصیب ہے، یہ آخری عشرے کی رحمتوں کے باوجود جناب بد نصیب ہے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، یہ حدیث کے الفاظ اس لیے میں عربی میں سنا رہا ہوں، مطعمہ حرام، مسکنہ حرام، ملبسہ حرام۔ فرمایا یہ بد نصیب ہے، میں بد نصیب کہہ رہا ہوں قرآن و سنت کے خلاصے میں، کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود، روزے کے باوجود، سجدہ ریز ہونے کے باوجود، نوافل تہجد کے پڑھنے کے باوجود، میرے حدیث مبارک کے اندر میرا نبی رحمت کہہ رہا ہے کہ اس بد نصیب کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا خوراک جو ہے وہ حرام کی ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا لباس، اس کی خوراک حرام حرام کی ہے، اعتکاف کے باوجود، روزوں کے باوجود، عمرہ کے باوجود اگر آپ کی خوراک حرام کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ چیزیں قبول کر سکتے ہیں؟ بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی ہم لوگ تھوڑا دل آزاری اور معافی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن رہی بہت زیادہ، جب وہ حکومت میں آئے تو تعلقات کچھ خاصے اچھے نظر نہیں آئے آپ کے ان کے ساتھ یا ان کے آپ کے ساتھ، اب تو خیر وہ حکومت میں بھی نہیں رہے، تو کیا ابھی بھی آپ کی ایفیلیشن انہی کے ساتھ ہے؟ کیا آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے ان کے لیے، یا آپ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہو جب سے ان کے ساتھ، جب سے وہ حکومت میں نہیں رہے؟ محترمہ، میں آپ کی ذہانت کو اور حکمت کو داد دیتا ہوں۔ اس وقت میں اسلام آباد میں ہوں اور ملاقات کا سلسلہ ہونے والا ہے، تو میں نہ کبھی عہدے کو دیکھتا ہوں نہ منصب کو دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ 1980-81 سے لے کر پوری دنیا کے جناب میں نے سفر بھی کیے، بادشاہوں کے مہمان بھی رہا، اور مختلف حکومتوں کے اندر الحمدللہ میرے پاس عہدے بھی رہے۔ تو اب تو میں 65 سال کی عمر میں ہوں، میں اپنے آپ کو ریٹائر سمجھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے پورے ان کے اقتدار کے زمانے کے اندر ان کو مظلوم جانا۔ آج میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھ سے جب پوچھا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جی میں پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو چاہے جس شکل میں بھی ہو اس کو میں جناب کوئی نیک بخت نہیں سمجھتا، میں قابل رشک نہیں سمجھتا۔ آج کے جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں میرے نزدیک وہ بھی بیچارے قابل رحم ہے، پتہ نہیں ان کا مستقبل میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے، اس ذلت سے بتائے جو ذلت اب ان کے سامنے ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے تو بھائی ہیں،
میرے تو دوست ہیں, میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں. جی بالکل مفتی صاحب, جس طرح سے آپ مسکرا رہے ہیں اور جیسے پی ٹی آئی کا نام آیا اور آپ نے خوش اخلاقی سے ان کا ذکر کیا ہے اور سابق وزیر اعظم کا ذکر کیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں موجود ہے, کوئی اہم ملاقات ہونے والی ہے, کچھ چینجنگ ہونے والی ہے, اور اس حوالے سے بھی تھوڑا بتاتے جائیں ہمیں. مہربانی میری بیٹی, آپ کے لیے تو جناب میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ الحمدللہ آپ بھی جانتی ہیں اور تمام دیکھنے اور سننے والے کہ مفتی عبدالقوی مسلک کے حوالے سے بھی تمام مکاتب فقہ کے علماء ہو اور مشائخ ہو, اگر میں پوچھوں کسی سے کہ ایک ایسی شخصیت کا نام بتایا جائے جو ہر مکتب فقہ کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں, تو یقیناً وہ کہیں گے جی مفتی عبدالقوی ہے. اسی طرح میں اسلام آباد میں آیا ہوں. نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یقیناً آپ ہمارے مہمان بھی ہیں, ہم آپ سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ محترم بھی ہیں, معزز بھی ہیں اور قابل عزت بھی ہیں, تو کیا آج کوئی اہم ملاقات ہے آج یا کل پی ٹی آئی کے چیئرمین سے, سابق وزیر اعظم سے, یا کوئی خوشخبری آنے والی ہے, کوئی کس طرح کی ملاقات ہو رہی ہے مفتی صاحب, یہ بھی بتاتے جائیں. میری بیٹی الحمدللہ آپ خوش ہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے 3 حضرات مجھ کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں. دیکھیں بہرحال ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. باقی ہماری بیٹی جو مریم نواز صاحبہ ہیں, حمدہ شہباز تو میرا بیٹا ہے, اسی طرح ان کے جو معاملات ہوتے تھے آئلی معاملات, ان کو بھی میں دیکھا کرتا تھا. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی میرے دوستوں کا ایک بہت بڑا, میرا بیٹا عبدالرحمان کانجو جو ہے وہ ماشاءاللہ وزیر مملکت بنے ہیں, ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو رہے ہیں, یعنی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ملاقات ہونے والی ہے. بالکل ان کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے, اس کا مطلب ہے جو میں نے آپ کی بات سے اخذ کیا ہے کہ بہت جلد آپ جیالے بننے والے ہیں. نہیں, میں جیالہ بھی ہوں, متوالا بھی ہوں, اور اس کے بعد آزادی والا بھی ہوں, اور اس کے ساتھ اقتدار والا بھی ہوں, اور اس کے ساتھ اپوزیشن والا بھی ہوں. مفتی عبدالقوی کو اللہ نے ہر حوالے سے اس قدر عزت اور شان عطا فرمائی ہے کہ نون بھی میری جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی میری جماعت ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو میری بھرپی کا معاملہ ہے, دوستی کا معاملہ ہے. ان کے جو بھائی ہیں وہ سارے جناب میرے بھائیوں کی طرح ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو میں نے نہ کبھی معاملہ ایسا رکھا ہے کہ میں کہوں جی میں اس سے نکل گیا ہوں یا انہوں نے مجھے نکال دیا ہے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں جوید ہاشمی نہیں ہوں, میں جہانگیر ترین نہیں ہوں, میں علیم خان نہیں ہوں, میں مفتی عبدالقوی. لیکن مفتی صاحب اگر اعلیٰ قیادت آپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اگر وہ آفر کرتے ہیں کہ مفتی صاحب پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت, تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ شمولیت اختیار کریں, باقاعدہ طور پہ اعلان کریں کہ آپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیے, تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی پلان کیا ہوا ہے, کوئی حکمت عملی ہے, کوئی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں شمولیت اختیار کر لوں گا اور اناؤنس بھی کر دوں گا؟ میری بیٹی میں واللہ باللہ ماہ رمضان کی برکت سے آپ کی دانائی کو اور حکمت کو داد دیتا ہوں کہ اس وقت پریالٹی کے اندر جو ہے یہی جماعت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست کے اندر رہنا ہے تو اس وقت ذہین ترین آدمی کا نام جناب محترم آصف علی زرداری صاحب ہے. جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جناب جماعت کے دستار والے لوگوں کو, داڑھی والے لوگوں کو, سنت والے لوگوں کو اس قدر اپنا نے مسخر کر لیا ہے کہ اب وہ امام بن چکے ہیں اور پورے کے پورے جناب مولانا فضل الرحمان کے دینی لوگ ان کے مقتدی بن چکے ہیں. اس چیز کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہوں تو میرے اوپر کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھا سکے گا کہ میں کہہ سکوں گا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سفید داڑھی کو دیکھا ہے, ان کی دستار کو دیکھا ہے, ان کی پگڑی کو دیکھا ہے, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں اہل فتویٰ علماء ان کے ساتھ اس مسئلے کے اندر. بالکل مفتی صاحب, وہ مفاہمت کے بادشاہ ہے, سیاسی طور پہ کافی زیادہ ذہین ہے, عقل مند ہے, پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں, اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی جس طرح سے یہ تحریک عدم اعتماد میں اپنا رول ادا کیا وہ بھی بڑا زبردست رہا. تو مفتی صاحب کیا حریم شاہ صاحبہ بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی زیادہ قریب نظر آئی, ان کے قیادت کے ساتھ بھی, بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی ان کے بیانات بڑے اچھے آئے, انہیں بڑا پسند بھی کرتی ہے, تو کیا اس وجہ سے ایفیلیشن تو نہیں ہو رہی؟ میں میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ حریم شاہ صاحبہ تو آج کے بعد بس اسی جماعت کو جوائن کریں جو ان کے خاوند کی جماعت ہے. وہ چونکہ سندھ سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی سید بادشاہ ہیں, جو جماعت ان کی ہونی چاہیے حریم شاہ صاحبہ کی بھی وہی جماعت ہونی چاہیے. حریم شاہ صاحبہ مہربانی کر کے پاکستان اداروں کے اوپر کوئی باتیں نہ کرے. بہرحال وہ جس جماعت میں جائیں, اور میرے لیے خاوند کے حوالے سے ان کے لیے پیپلز پارٹی ہی بہتر ہے. آپ انہیں بھی دعوت دے رہے ہیں ڈائریکٹلی؟ نہیں, میں دعوت نہیں دے رہا, میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاوند کی طرف دیکھے, کیونکہ ان کے خاوند جو ہے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے شاید ایم پی اے بھی ہیں, تو یقیناً وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے.
تو جب خامد صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں تو محترموں کو بھی اسی طرف ہی جانا چاہیے. بالکل. اور مفتی صاحب تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی مہم کا آغاز کیا گیا ہے, مختلف شہروں میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, جو لوگ ہیں وہ بھی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ محترمہ, میں بڑے اس بات کے اوپر محترم عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میرا تعلق بھی چونکہ پوری دنیا کے اندر جو رہنے والے پاکستانی ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں اور انڈین ہیں, یقین کریں کہ جس طرح کا احتجاج پاکستان میں ہو رہا ہے, اس سے بہت بڑے بڑے احتجاجات پورے دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. پھر جس طریقے کے اوپر انہوں نے اسلام کے حوالے سے, ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس دفعہ میں جو محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کا سلسلہ ہو رہا ہے, تو اسی میں ان کو اسی بات کی مبارک دینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان کے حوالے سے, آپ کے جناب گفتگو کے حوالے سے جو اسلام کی خدمت کی ہے, اسی پر میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. باقی آپ کی حکومت تھی, کتنی آپ کی حکومت تھی, کتنی غیروں کی حکومت تھی, کتنی حلیفوں کی حکومت تھی, کتنی اداروں کی حکومت تھی, ہم اس باس میں نہیں پڑتے. آپ کے زمانہ کے اندر جناب جو کچھ ہوا پاکستانی عوام کے ساتھ, اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے. ہم تو آپ کو سلام اس لیے پیش کرنے آئے کہ آپ ہمارے دوست ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ اسلام کے بہترین ترجمان ثابت ہوئے ہیں, اور جس طریقے پہ آپ نے اپنی زبان سے اور اپنی گفتگو سے اسلام کی خدمت کی ہے, یہ آپ کے لیے بہت قابل فخر ہے اور قابل اعزاز ہے. اسی کے اوپر میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا, اور آج بہت ہی فائدہ مند گفتگو ہوئی, کچھ سیاسی گفتگو بھی ہو گئی, کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے بات کی, رزق حلال کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اور مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت کا, اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹاپک ہوں گے اس پہ بھی ہم یقیناً بات کریں گے. اور مفتی صاحب جاتے جاتے ایک سوال کا بھی جواب دیتی جائے, کسب کیوں ضروری ہے, کیونکہ ایک سوال رہ گیا تھا اور میں چاہ رہی ہوں اس کا جواب آپ مختصر سا دے دیجئے کیونکہ وقت کم ہے. میں محترمہ پھر یہی بات کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور لفظ کسب, مجھے یقین تھا کہ آپ جناب یقیناً مجھ سے پوچھیں گی, کیونکہ قرآن مجید نے اس کے لیے یعنی رزق حلال کے لیے لفظ کسب کو بار بار استعمال کیا ہے. کسب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا, کسی چیز کو حاصل کرنا. حلال انسان حاصل کرتا ہے, اور حتیٰ کہ قرآن مجید کی میں آیتیں پڑھنے لگوں تو الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. ایک آیت کا میں نے مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے, دل کر رہا ہے مزید اس پہ ڈسکس کریں, انشاءاللہ انوائٹ کریں گے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ, رمضان احساس کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, رمضان احساس کے ساتھ میں مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رزق حلال کے حوالے سے آج ہم نے بات کی. ابھی ہم بات کریں گے کسب کیوں ضروری ہے, اور کسب کے معنی کیا ہیں, اور اس کے بعد حرام مال اگر آپ کماتے ہیں, اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں, تو آپ کو کیا کیا نقصانات اس دنیا میں ہوں گے, اور آخرت میں کیا کیا آپ کو نقصان اٹھانے پڑیں گے. جی مفتی صاحب, کسب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کسب کیوں ضروری ہے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ کسب کا معنی اگر سمجھ آ جائے گا روم کے اندر, اس معنی کے اندر اس قدر رخصت ہے کہ کسب دنیا کے حوالے سے بھی ہے, کسب رزق حلال کے حوالے سے بھی ہے, کسب آخرت کے حوالے سے بھی ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل بھی ہے اور دار الکسب بھی ہے. کسب کا معنی ہوتا ہے کہ جناب محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا. ہم قبر کے لیے راحت قبر کو جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا تعلق بھی کسب سے ہے. اپنی برزخ اور آخرت کی زندگی کو جو اچھا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا جو کر رہے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ, کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ہر طرح کی اچھائی کے معاملات ہو, اس کا معنی بھی کسب کے ہیں. و فی الآخرت حسنہ, آخرت کے حوالے سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب آخرت بھی ہماری اچھی ہو, اس کا تعلق بھی کسب سے ہے. تو قرآن مجید نے حافظ قرآن ہونے کے حوالے سے اس وقت 7 آیات مقدسہ میری نگاہ کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے لفظ کسب کو خیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے, رزق حلال کے لیے بھی استعمال کیا ہے, دنیا کے اندر جو ہمارے اچھے اعمال ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اور ہر طرح کی جو ہماری محنت ہے, خواہ وہ دنیا کے لیے ہو, قبر کے لیے ہو, آخرت کے لیے ہو, تجارت میں ہو, زراعت میں ہو, رزق حلال کے جتنے شعبے جن میں ہوں, تو سب کے لیے قرآن نے لفظ کسب کو استعمال کیا ہے. تو کسب کا معنی ہے کہ صحیح ارادے کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ
ہم نے حاصل کرنا ہے ہر اس اللہ کی نعمت کو جس کے اندر رزق حلال کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو قرآن کے اندر فضل بھی کہا گیا ہے، رحمت بھی کہا گیا ہے، برکت بھی کہا گیا ہے. اس طرح کی برکتوں کا حصول ہو، رحمتوں کا حصول ہو، نعمتوں کا حصول ہو، اللہ کی فضل کا حصول ہو، تو سب کے لیے جو ہے لفظ کسب جو ہے وہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، احادیث مقدسہ میں بھی استعمال ہوا ہے. تو اس لیے بارہا قرآن نے ہمیں یہی کہا ہے کہ کسب کرو، یعنی ہر شعبہ زندگی کے اندر بھی اور قبر و آخرت کے حوالے سے صحیح نیت کے ساتھ جو ہم محنت کریں اور اس کو حاصل کرنے کا ہم ذریعہ بنائیں، تو اس کے لیے قرآن نے لفظ کسب ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب، رزق حلال کے حوالے سے آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ کس طرح سے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں، اور یقیناً اس میں فائدے ہیں، اس کے ثمرات ہیں جو آپ کو اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں. اور مفتی صاحب، رزق حلال اگر آپ نہیں کما رہے، آپ کرپشن کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، اور آپ وہ رزق اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اپنے فیملی کو کھلا رہے، بچوں کو کھلا رہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اس دنیا میں بھی، اور پھر بعد میں بات کریں گے آخرت میں بھی. میری بیٹی پھر میں وہی بات کہوں گا کہ رزق حرام اللہ معاف فرمائے، مجھے بھی محفوظ رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس کے باوجود میں قرآن و سنت کا خلاصہ اور اسلام کا فلسفہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100 سال تک میں اللہ اللہ کرتا رہوں، عبادتیں کرتا رہوں، 50 سے زیادہ عمرے کر لوں، 20 سے زیادہ حج کر لوں، نوافل تراویح جناب میں پڑھ لوں، اور تمام طرح کی عبادات رکھ لوں، حتیٰ کہ روزے رکھ لوں، حتیٰ کہ میں نے کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤں. کس وقت؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، کچھ کام نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جس کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے کہا کہ تہجد کے نوافل میں جب میں معین الدین سجدہ ریز ہوتا ہوں تو اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، میں مانگنے والا ہوتا ہوں، اللہ دینے والے ہوتے ہیں. یہ ماہ رمضان ہو جس کے بارے میں آپ نے بھی پہلے اشارہ کیا کہ ہر وقت اعلان ہو رہا ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کروں، حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا. اس کے باوجود ایک لقمہ حرام کا اور حرام کے اندر جو ہے یہ پوری تفصیل ہے، ذخیرہ اندوز حرام کما رہا ہے، ملاوٹ والا حرام کام کر رہا ہے، پاکستان کے اندر عہدے کی وجہ سے جو لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، جو اس کے اندر کمیشن مافیا آ گیا ہے. مفتی عبدالقوی MNA بننے کے بعد 10 کروڑ خرچ کرنے کے بعد 20 کروڑ کمانے کے فکر میں لگا ہوا ہے، وزیر اعظم بن کر، صدر بن کر، حتیٰ کہ جس میں بھی اللہ نے مجھے عہدہ دیا ہے، میں DC ہوں، میں کمشنر ہوں، میں AC ہوں، میں تحصیلدار ہوں، حتیٰ کہ میں پٹواری ہوں، ادھر سے جناب میں محرر ہوں. ٹھیک ہے ناظرین، آج ہم نے رزق حلال کے حوالے سے بات کی. آج ہم نے بات کی ہے کہ اگر آپ حرام مال کما رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ کی اولاد حرام کھا رہی ہے تو کیا وہ فرما بردار کبھی ہو پائے گی یا نہیں؟ کبھی بھی نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ کسب کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے بات کی ہے آج ہم نے. ناظرین، اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، پھر ہوں گے حاضر. اور ناظرین، رمضان احساس کے ساتھ ہے تو اپنے قریبی لوگوں کا، عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.